बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से बकरीद का चांद नजर आ गया। मैं सबसे पहले आप सबको ईद कुर्बान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम, तू हम दुनिया के सारे मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल फरमा और जमीनों आसमान की तमाम आफतों बलियात से हमारी हिफाजत फरमा और इस महीने की बरकत से हमारी खाली झोलियां भर दे, आमीन। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप सब ये जानेंगे कि ईद कुर्बान किन की यादगार है। अगर इस महीने में हम मुसलमान उनकी जिंदगी के बारे में ना जाने, उनकी बायोग्राफी ना जाने, जिनकी याद में पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं, तो ये हमारे और आपके लिए बहुत ही अफसोस की बात होगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस महीने के हवाले से एक डिटेल वीडियो आप तक पहुंचाऊं। बकरीद के मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करके अल्लाह के नेक बंदे बनते हैं, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी हासिल करते हैं। ये मुकद्दस और मुबारक काम असल में एक अजीबो गरीब वाक़ये की यादगार है, जिसकी मिसाल आज तक न दुनिया पेश कर सकी, न क़यामत तक पेश कर सकेगी। इस वाक़ये का ताल्लुक दो बड़े नबियों से है। एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और मर्तबा अता किया कि दुनिया का हर इंसान उन्हें जानता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो चुनिंदा नबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसी ऐसी मुसीबतें झेली कि अल्लाह ने आपको उन मुसीबतों के सदके में वो ऊंचा मकाम और मर्तबा अता किया कि आपको अपना खलील बनाया, यानी गहरा दोस्त बनाया। कुरान करीम में जगह जगह आपकी तारीफ बयान फरमाया और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करें। आप ही वो नबी हैं जिन्होंने तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर फरमाई, हज का ऐलान किया और हज जैसी अजीम इबादत की तालीम दी। आपका नाम इब्राहिम बिन तारुख है। आप इतना ज्यादा मेहमान नवाजी करते थे कि आपका लक़ब ही अबू जैफान हो गया, यानी मेहमान नवाजी करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम भी अता फरमाया कि आपके बाद जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए वो आप ही की औलाद से हैं। इसलिए आपका एक लक़ब अबुल अंबिया यानी अंबिया के वालिद भी हैं। कुरान करीम में 56 मरतबा आपका जिक्र हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आज से तकरीबन 4000 साल पहले मुल्क इराक के एक इलाका अहवाज में हुई। फिर आपके वालिद आपको बाबिल लेके आ गए, जो नमरूद का मुल्क था। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात याद रखें कि दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी बादशाहत पूरी दुनिया में थी। 2 मुसलमानों में से हैं और 2 काफिरों में से हैं। नंबर 1 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, और नंबर 2 हजरत सिकंदर जुल्करनैन जिनके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि वो नबी थे और कुछ ये कहते हैं कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। और काफिरों में से ये 2 हैं, नंबर 1 नमरूद, नंबर 2 बुख्ते नसर। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीनों आसमान की तमाम चीजों को दिखाया, जिसका जिक्र कुरान करीम में इस तौर पर है तर्जुमा। और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीनों की बड़ी सल्तनत दिखाते हैं, और इसलिए कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में से हो जाएं। मेरे दोस्तों, यहाँ एक और बात याद रखने की जरूरत है कि जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें दुनिया की 3 कौम यहूदी, ईसाई और मुसलमान अजीम पैगंबर मानते हैं। यहूदी और ईसाई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा और लीडर मानते हैं, और मजहब इस्लाम में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चुनांचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहिम उन्हीं के नाम से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई जगहों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत और इमामुन नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें कई मर्तबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे अंबिया इकराम का जिक्र है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं।
میرے دوستو، آپ سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک عراق کی سرزمین احواز میں ہوئی، لیکن آپ کے والد آپ کو بابل لے کر آ گئے، جو نمرود کا ملک مانا جاتا تھا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن، نجومی اور جادوگر اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بے روشن ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ بہت ڈر گیا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، یعنی ان لوگوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا جو آسمان کے ستارے کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ان کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیرے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کی بربادی کی وجہ بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رہے، اور اس کام کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ایک سنگٹھن بنایا۔ مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی کم تھی، اس لیے ان کے حمل کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گپھے میں لے کر چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور ایک پہاڑ میں بنایا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ رہے۔ پتھروں سے اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ آپ کی ماں آپ کو دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفا میں کتنے دنوں تک رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 سال تک، کچھ لوگ 13 سال تک، اور کچھ نے یہ کہا کہ 17 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفے کے اندر رہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے انہوں نے کبھی بھی مورتیوں کی پوجا یعنی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ بت پرستی اور شرک کا زمانہ تھا۔ لوگ حقیقی خدا کو بھول بیٹھے تھے۔ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان بتوں کے علاوہ بھی ان کا کوئی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں اور آسمان کے ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور خود نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شروع ہی سے انہوں نے بت پرستی اور شرک کا ویرودھ کیا، اور اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں، بہت سارے ثبوت اپنی قوم کے سامنے رکھا، تاکہ ان دلیلوں اور ثبوتوں میں غور کر کے انسان بت پرستی اور شرک سے اپنا رشتہ توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ اپنایا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم تک کچھ اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند بھی ایک وقت نکلا اور دوسرے وقت ڈوب گیا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے نفرت ظاہر کرتا ہوں، کیونکہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا۔ جس میں یہ چینجنگ ہو وہ خدا نہیں بلکہ خدا وہی ہے جو ان چیزوں میں چینجنگ پیدا کر رہا ہے۔ تم لوگ ان چیزوں سے دور ہو جاؤ اور اس کو خدا مانو جو سورج، چاند اور ستارے کو ایک وقت میں ظاہر کرتا ہے
اور پھر دوسرے وقت میں اسے چھپا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا یہ میرا رب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا رب مان رہے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے تو پھر ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب کیوں گیا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہاری یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اے میری قوم، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو لوگ کیسے یقین کریں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیوں نہیں، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اس طرح بنا لو کہ وہ تم سے گھل مل جائیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، یعنی 4 پہاڑوں میں چاروں پرندے کے 4 حصے کر کے رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں پرندے تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر اپنی قوم کا لیڈر مانا جاتا تھا اور وہ مورتیاں بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی پوجا کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھل کر بتوں کا رد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت خانے میں یعنی ایک مورتیوں کے گھر میں جاتے ہیں اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو مار کر گرا دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طور پر ہے، ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے علاوہ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یعنی ہماری مورتیوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ اس طور پر پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اس دن کوئی بڑا تہوار تھا جس میں پوری قوم شہر چھوڑ کر اس تہوار میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر یعنی ان کی مورتیوں کے گھر میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی ان کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ میرے دوستو، اس کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ تم جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو بھی نہیں روک سکتی ہیں۔ تو پھر یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گی؟ یہ تمہاری خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا خدا یقیناً وہی ہو سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری زندگی میں چینجنگ لا رہا ہے، جو تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں موت بھی دے دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز اس طور پر بیان کیا ہے۔ ترجمہ ہے، یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا آجر سے بولا، اے میرے باپ یعنی اے میرے چچا، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تیرا کچھ کام آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ تمہارے کسی فائدے یا نقصان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور خدا تو وہ ہے جو اتنا پاورفل ہے
کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے، نقصان بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے۔ اس نے چاہا تو دنیا کو بنایا اور وہ چاہے گا تو دنیا کو ختم کر دے گا۔ اس نے چاہا تو تم کو پیدا کیا اور جب وہ چاہے گا تو تمہیں موت دے دے گا۔ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام عام ہوا اور لوگوں کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ صرف ایک خدا کی ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی پوجا اور عبادت کے بارے میں کہتے ہیں، تو نمرود نے، جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو اپنی پوجا کرواتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دیا اور دوسرے کو موت دے دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبو دیتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا دو۔ جب یہ بات نمرود نے سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا، اور جب جواب نہیں دے پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے طرح طرح کی ناپاک پلاننگ بنانے لگا اور ہر طرف سے مصیبتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے، بتوں کی مخالفت کرتے تھے، ستاروں کی مخالفت کرتے تھے، چاند اور سورج کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، اور ان کی پوری قوم چاند اور سورج، ستارے اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اسی لیے ان کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا، انہیں بابل سے نکال دیا گیا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو بھی کمنٹ باکس میں بتائیے۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔